अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर हिदायत और मैं हूं आपका मेज़बान सैफुर रहमान। आज का मौजू है इस्लाम में सादगी का तसव्वुर। मेरे साथ मेहमान हैं मुफ्ती अब्दुर्रहमान शहीन साहब और अल्लामा नासिर सब्तैन हाशमी साहब और मोहम्मद रज़ा शाह साहब। इस्लाम में सादगी का जो तसव्वुर है वो बहुत ही क्लियर है। अगर हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी को ईमान का हिस्सा करार दिया है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने जूतों की मुरम्मत खुद कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को खुद धो लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद किया करते थे। इवन कि किसी भी कोई भी जो जंग होती है उस जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे। और यही मिसाल जो है सहाबाए कराम में थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा शेर खुदा जो हैं, उनकी मिसालें भी ऐसी ही मिलती हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो सादगी में गुजारी है। इस्लाम में जो सादगी का तसव्वुर है, इसको मज़ीद समझने के लिए जो हमारे साथ उलमाए कराम हैं, हम उनसे मज़ीद इसके बारे में समझेंगे कि सादगी की जो अहमियत है, इसमें इस्लाम में जो इसका तसव्वुर है, इसका माशरे पे क्या असर होता है और इस माशरे से हम इससे क्या बेनिफिट गेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो है अल्लामा नासिर सब्तैन हाशमी साहब की तरफ जाऊँगा। जी, वो सादगी के बारे में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान हम लोग बेहतर जानते हैं कि जो इस्लाम है वो दीन फितरत है। जब इस्लाम दीन फितरत है तो इसके तमाम कवायद और ज़वाबित वो इंसानी फितरत के मुताबिक खुदावंद आलम ने वज़ फरमाए हैं। और खुदा कुरान पाक में फरमा रहा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, मैं किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देता। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब ये हमारा दीन फितरत है और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वलहुल शुक्र, तो हमें इस्लाम के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अब उलमाए आलाम जो हैं मजहबी, वो आपको मुख्तलिफ तारीखें करके बताएंगे। मुफ्ती साहब भी वाजिबुल एहतराम हैं और ये अपने इल्म से हम सबको मुस्तफीद फरमाएंगे। तो जो कुछ तारीख, अहदीस और सीरत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पढ़ने के बाद तो मेरी समझ में बात आई है सादगी की, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी ताबीर होगी। आप भी यकीनन इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। वो ये है कि जो कुछ अहदीस, कुरानी रिवायात और सीरत आइमा खुदा और सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख्ज़ किया है, सादगी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे नजदीक सादगी सब्र और शुक्र है। सुभान अल्लाह। ठीक है, सब्र भी है, शुक्र भी है। वो कैसे? जो कुछ खुदावंद आलम ने हमें अता फरमा दिया है, हम इस पे शुक्र अदा करें, और जो कुछ हमें नहीं मिला उस पे सब्र करें। और यही सादगी की मुख्तसर और जामे तारीफ बनती है। अलबत्ता मेरे नजदीक किसी का मेरे साथ इत्तफाक करना कोई जरूरी नहीं है। हर आदमी वो अपने इल्म में या अपने क्या कहते हैं कि नजरिए में वो खुद मुख्तार होता है। अब आते हैं कि हमारे मुआशरे में जो है ना वो सादगी की कितनी ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में बिलखुसूस हम मुसलमान और बिलअख़स पाकिस्तानी मुआशरा, ये हम बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं सादगी के, क्योंकि हमारे नज़दीक तजम्मुलात आ गए हैं। जब से तजम्मुलात आए हैं तो ये हमारी ज़रूरियात बढ़ना शुरू हो जाती हैं, फिर अखराजात बढ़ते हैं और आमदनी से ज़्यादा खर्च होता है। और चूंकि हमने देखना होता है आपसे ऊपर वाले को, हम नीचे वाले को तो देखते नहीं है। दर हालांकि होना ये चाहिए बंदा खुदा का शुक्र अदा करे जो कुछ खुदा ने हमें अता किया है। और खुदावंद आलम कुरान पाक में फरमा रहा है, व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतें और अता करूंगा, अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत ज्यादा शदीद है। और सब्र की बात यह है कि जो चीज हमें नहीं मिल रही तो हम उस पर सब्र करें। तो खुदावंद आलम ने वो नबीद भी हमें कुरान पाक में सुना दी है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि खुदावंद आलम हमेशा साबिरीन के साथ है और अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल है। और उसके बाद रसूल पाक, जैसा कि आप भी फरमा रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو ہمارے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے، جن کی زندگی، جن کی تعلیمات، جن کے فرمودات، جن کی احادیث مبارکہ اور جن کے فرامین عالیہ اور جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور خداوند عالم نے قرآن پاک میں بھی یہ بیان فرما دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو خود پیکر سادگی تھے، مجسمہ سادگی تھے، جنہوں نے اتنا اقتدار ہونے کے باوجود، خداوند عالم کی عطا لامتناہی ہونے کے باوجود کبھی تکبر نہیں کیا اور کبھی نوکر کو نوکر نہیں سمجھا، نوکروں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ مقام کیا ہے؟ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ، جن کے خادم جناب جبریل علیہ السلام ہے، وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ، اور ان کی سواری براق ہے، ایسے کعبہ قوسین ان کی منزلت ہے۔ اور اتنی عظمت والے نبی نے نہ کبھی تکبر کیا ہے، سادگی کی مثال۔ اور ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے باغات کو خود پانی لگاتے تھے، اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کا ایک لقب ہے خاصف النعل، نالین کو پیوند لگانے والے، یہ میرے مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا لقب ہے۔ اب یہ رسول پاک کو اگر نئے جوتے لینے کے لیے پیسے دستیاب ہو جاتے تھے تو پیوند لگانے کے لیے کیا ان کو موچی نہیں ملتا تھا؟ لیکن جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے پیوند لگاتے تھے، اور مولا کا لقب پڑ گیا ہے خاصف النعل، پاپوش کو ٹانکے لگانے والے۔ یعنی انہوں نے ہمیں عملی طور پہ بتایا ہے تکبر مت کرو، جب ہم وہ ہستیاں جن کے ساتھ ہمیشہ خداوند عالم کی عطا شامل رہی ہے، اور خداوند عالم نے ان کو چن کر یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور جب وہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیتے ہیں، اگر ہم یہی سوچنا شروع کر دیں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کریں، اپنے اخراجات کو گھٹائیں، جیسے شادیاں ہوتی ہیں 3 کھانوں کی بجائے جو ضائع ہو جاتے ہیں، ایک کھانا بنایا جائے اور سب کو عزت و تکریم کے ساتھ پیش کر دیا جائے، سادگی کا مظاہرہ کر دیا جائے، تو ہم بھی آسانی سے اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ ہے، ایک دیکھا دکھائی میں شادیوں پہ جو معاملات ہیں، اخراجات اتنے زیادہ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی، کوئی غریب انسان ہے تو یہ کہتا ہے کہ محلے دار کیا کہیں گے، تو اس سلسلے میں وہ سادگی چھوڑ کے وہ ادھار لینا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ ہمیں جو آپ نے جیسے بتایا کہ صحابہ اکرام ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے، اللہ کے نبی کی پوری سیرت موجود ہے، اگر ہم آج سادگی میں آ جائیں، میرا خیال ہے کہ ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، بالکل صحیح ہو جائے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہوا ہے اتنا زیادہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو جو ایک آج سادگی پہ جو ہم نے ایک موضوع رکھا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے اور میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا کہ سادگی پہ کوئی موضوع نہیں ہے کہ اگر ہم سادگی اپنائیں تو اس سے ہمیں بینیفٹس اور اس کے فوائد ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمیں فائدہ ملے گا، ذہنی سکون ملے گا۔ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، قرض لینے والے کی عمر گھٹتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت میں منع ہے قرضہ آپ نہ لیں، یعنی حد المقدور آپ بالکل دور رہیں قرضے سے۔ اب اگر قرضہ آپ لے لیتے ہیں تو قرض کا آپ سے جو مطالبہ کرے گا آپ ٹائم پہ نہیں دے سکیں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جو بندہ وعدے کا پاسدار نہیں ہے تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ جو آپ فرما رہے تھے، شادیوں میں تو بڑا آسان ہے، لوگ کہیں گے نا اب ہماری مجبوری جو ہے، ہم ادھر تو ہم کلمہ گو ہیں، ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ مسلمانی کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ تو ہے کہ ہمارا ہمسایہ کیا کہے گا، ہمارے محلے دار گلی والے کیا کہیں گے، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے ہمارا اللہ کیا کہے گا۔ ہمارے رسول پاک جنہوں نے سادگی کا درس دیا ہے، 63 برس جنہوں نے ہمیں ایک ایک لمحے پہ بتایا ہے کہ آپ نے، یعنی وہ نبی جنہوں نے ناخن کاٹنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں، مسواک پکڑنے کے طریقے انہوں نے بتائے ہیں، بال کٹوانے کے طریقے بتائے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے معاشرتی طور پر شادیاں کیسے کرنی ہیں۔ اب مولا امیر المومنین علی علیہ السلام جن کی شادی کے لیے آسمان سے ستارہ آیا ہے، اور ان کی شادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی ہے، تو اس کی مثال موجود ہے۔ بالکل مختصر جو ظاہری جہیز ہے وہ مختصر ہے، باطنی فی الواقع جو زمین ہے
وہ جناب سیدہ کا حق المہر ہے، خداوند عالم کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے اتنی مختصر شادی کی ہے، ظاہری طور پر جہیز مختصر دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ کوئی غریب اگر بیٹی کو مختصر جہیز دیتا ہے تو اس کے سامنے میری سیرت ہو، اگر کوئی غریب پہ انگشت نمائی کرے تو وہ غریب کہے کہ جب میرے نبی نے مختصر جہیز دیا ہے تو آپ میرے اوپر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ اگر ہم سیرت نبی اکرم اپنا لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے معاشرے سے بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے آپ 15 کھانے بھی پکا دیں تو بندوں نے تو کہنا ہے فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں یہ چیز کم رہ گئی ہے، اہتمام ٹھیک نہیں تھا، برتن ٹھیک نہیں تھے، کراکری صحیح نہیں تھی۔ جی مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب سادگی پہ جیسے علامہ ناصر سبطین شاہ نے بڑی روشنی ڈالی ہے، تو جو سادگی پہ ایک یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور ابھی جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ اب 10 کھانے بھی بنا لیں اور کھانے پہ جب لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی نقص انہوں نے نکال دینا ہے، یہ کھانا کوئی کہہ رہا اچھا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں اچھا۔ تو اگر ہم سادگی سے ایون ڈش کا اگر پروگرام کر لیں، ایک تو ایکسپینس بچتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کسی کا برڈن یا بوجھ نہیں لیتے، ادھار پہ نہیں آپ کو جانا پڑتا، قرض نہیں لینا پڑتا، اور جو ہے آپ کے معاملات آسان ہوتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے، اور اس سے اسلام ہمیں کیسے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سادگی کے حوالے سے یہ بسا اوقات طباع میں اور فطرت میں انسان کی جو اپنی ایک نیچر ہے، ایک شخص کی طبیعت ہی سادہ سی ہوتی ہے، معاملات کے اندر وہ صرف سادہ انداز میں اپنے معاملات کو اور اپنے سامنے ہونے والے واقعات کو اور حقائق کو وہ دیکھتا ہے، وہ زیادہ ان کی گہرائی تک اور زیادہ چاق و چوبند ہو کر زیادہ جو ہے نا زیرکانہ اور جو ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ عقل مندانہ تکلف کر کے ان کی اس تک نہیں جاتا۔ اور ایک ہوتا ہے یعنی کہ نا رکھ رکھاؤ میں، پہننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، زندگی کے تمام تر معاملات میں، جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سادگی کا مطلب ہے سادہ لوہی، اور بالکل سمپل سے انداز میں جو کچھ آپ کے وسائل ہیں آپ انہی کے تحت اپنے معاملات کو، بلکہ ان سے بھی کم سے کم کے اندر جس قدر اس کے ساتھ، یعنی اپنے جو وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ، یعنی اگر آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 200 روپیہ خرچ کرنے کی کوشش میں 200 بھی نہیں ہو، 100 کو بھی خرچ کریں، نہیں کر سکتے 100، اس 100 کو بھی آپ جو ہے نا پورے کا پورا نہیں، اپنے آپ کوشش کریں چیزوں کے اوپر 50 روپے 30 روپے 40 روپے تک، جس قدر کم سے کم، جس قدر کم سے کم میں اپنی ضرورت کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آتی ہے وہ ہے القناعہ، کہ اس کے مطابق یہ جو بالخصوص مالی حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القناعۃ مال لا ينفد، کہ قناعت ایک ایسا خزانہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہم ان چیزوں میں آ کر دکھانے میں آ کر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو زیادہ شو کرنا اور زیادہ پرتعیش اشیاء کو استعمال کرنا اور ان کو زیادہ سے زیادہ شو کرنا، اور یہی چیز پھر انسان کو جو ہے نا وہ فخر، تکبر اور غرور اور بڑائی کی طرف لے کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا شروع علامہ صاحب، یہ ہماری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دین بھی آسان ہے، ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے آسان رکھی ہے، اور دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہی سادگی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تکلفات نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں موجود ہے کہ وما انا من المتکلفین، کہ میں حد سے زیادہ ایسے تکلفات کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ ان البدادۃ من الایمان، کہ سادگی جو ہے یہ ایمان میں سے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ کی زندگی کے اندر کوئی اتنے بڑھیا اتنے اونچے لباس نہیں تھے، سادہ سے انداز تھا، وہ چادریں تھی ایک اوپر اوڑھنے کے لیے جسے ردا کہا جاتا تھا، کسا کہا جاتا تھا، عبا کہا جاتا تھا، اور مزمل اور مدثر، اس کے مختلف نام ہیں، ان حوالوں سے پھر اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مزمل اور مدثر رکھی گئی۔ اور ایک جو ہے نا وہ ازار ہوتی تھی جو زیر جامہ کے طور پر جو ہے نا آپ انہیں جو ہے نا وہ استعمال کرتے تھے، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پگڑی مبارک تھی، امامہ تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سر کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ اور سادگی کا گھر کے اندر بھی یہی عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا تو کان فراشہ من ادم، وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، وحشوھا من لیف، اور اس کے اندر جو بھرائی کی ہوئی تھی کوئی روئی نہیں تھی، کوئی اس طرح کی کوئی نرم نازک چیز نہیں تھی، بلکہ وہ کیا تھا، کھجور کا ایک ریشہ تھا،
जो उस दरख्त के ऊपर दरमियान में होता है वो था, और उसी के ऊपर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की बात हो रही थी, अहले बैत की बात हो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज की जो सूरत हाल है उम्महातुल मोमिनीन की, वो भी यही है सादगी की। जहाँ तक आप बात कर रहे थे ना शादी की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे के अंदर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी हुई है, और शादी के बाद वलीमा शरीयत का हुक्म है। तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, जिसके पास खाने पीने की जो जो चीज़ भी है ना वही ले आओ, वही लेके आगे और मिल के बैठ के जो है ना वो खा लिया। तो ये कानत हादी वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा। अगर अपने पास कुछ नहीं है, उधार नहीं लिया, कर्ज नहीं लिया, कोई मजीद एहतमाम नहीं किया, बस जो कुछ मौजूद है माहज़र वही जो है ना नोश फरमा लिया सब ने मिलकर, और वलीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ भाइयों की और साथियों की। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला बड़े जलील क़दर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से, तो उनकी शादी हुई है, आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कपड़े को पीला सा रंग लगा हुआ था। आपने पूछा कि ये क्या है, कहा कि मेरी शादी होगी। तो आपने फरमाया कि वलीमा करो, औलिम वलो भी शाति। तो अब इतना सादा सा अंदाज, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक माह के लिए खजूर का एक छप्पर था जिसके ऊपर इलाह फरमाने के लिए आप जो है ना वहां पर तशरीफ ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं आया तो मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपको जो इज्जत और मकाम और एहतराम अल्लाह ताला ने अता किया था, कैसर और किसरा क्या दुनिया के सारी कायनात के सारे बादशाहों से भी बढ़कर अता किया था, मगर उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या थी। फरमाते मैं आया तो देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे चटाई, खजूर की चटाई बिछी हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सोए हुए हैं। चटाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन और जिस्म अतहर के दरमियान किसी किस्म का कोई और मजीद कपड़ा तक नहीं है, कोई और चादर तक नहीं है, कोई और जो है ना ऊपर वो नहीं है, हत्ता के वो जो खजूर की चटाई थी उसके निशानात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर पर पड़े हुए थे। तो और इसी का देखा तो एक तरफ साहब थोड़ी सी एक तलवार लटकी हुई थी, और जो है एक तरफ मशकीज़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो थी जिंदगी मुबारक बिल्कुल सादा से अंदाज। जी मोहम्मद रज़ा साहब, आप शादी के हवाले से कुछ माशरे में, आज के माशरे में जो हमारे मसले मसाइल हैं, अगर हम सादगी को अपनाते हैं तो उससे हमें क्या जो है रिजल्ट्स मिल सकते हैं सोसाइटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी मेरे वाजिबुल एहतराम दोनों हस्तियों ने गुफ्तगू की है, आपके सवालात भी बहुत अच्छे थे। जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा वो ये है कि इस्लाम एक कामिल दीन है। इस्लाम ने 1400 साल पहले वो चीज़ें बताई हैं जो इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए फ़ायदेमंद हो सके। इस्लाम ने तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने, और ख़ास तौर पे कुरान मजीद जो कलाम इलाही है उसमें मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका बताया गया है उसके अंदर यही था कि आपने हमेशा सादगी से रहना। अब जो हम अपने मुआशरे में इस वक्त हालात देख रहे हैं, क्योंकि एक महंगाई का तूफान है, और इस महंगाई में और इस मुश्किल दौर में मुझे लगता है वही सर्वाइव कर सकता है जो इस्लाम के बताए हुए तरीकों पे चलते हैं। जितना इन्फ्लेशन रेट इस वक्त बढ़ चुका है हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में, बिल्कुल ऐसे प्राइसेस बहुत हाई कर चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे इस्लाम ने कयामत तक की के जो लोग आने वाले हैं उनको देख के अहकामात बताए। इस्लाम को बिल्कुल पता था, रसूल खुदा के सामने ये सारे हालात थे जो अब हो रहे हैं, तो अब वही सर्वाइव कर सकता है जो इस्लाम के बताए हुए तरीकों पे चलेगा, जो सादगी से रहेगा। और आपने अभी एक बात की कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपने उससे ज्यादा खर्च नहीं करने। मुझे एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट का एक वो कॉल मेरे जहन में आया है। उससे जब पूछा गया ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोई चीज अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसने ये कहा था कि आप तब आपको पता चलेगा कि आप कोई चीज अफोर्ड कर सकते हैं जब आप उस तरह की 2 चीजें एक ही वक्त में खरीद सकते हैं। यानी अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 100 रुपए वाली उस चीज उस वक्त खरीदेंगे जब आपके पास 100 रुपए खरीदने वाली एक और चीज के पैसे भी होंगे। हाँ बिल्कुल। तो बात मैं यहीं पे अपनी आपको अच्छा रजा साहब, छोटा सा हम आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, फिर अपने मौजू को इधर से ही इंशाल्लाह आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जी मोहम्मद रज़ा, हम गुफ्तगू कर रहे थे सादगी के हवाले से कि हमारा जो मौजूदा माशरा है, आज जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं इस वक्त इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाइक है और जो परचेजिंग पावर है वो लोगों से बहुत दूर है। तो इस सिचुएशन में
اگر ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو ایک عمل بتایا ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے، اگر اس طرح ہم زندگی گزاریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جو آج کے دور میں جو پرچیزنگ پاور ہم سے دور ہو چکی ہے، انفلیشن ریٹ بڑھ چکا ہے، ہم جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. اسلام نے بہت سالوں پہلے ہمیں وہ طریقے بتا دیے ہیں جو انسانیت قیامت تک کے لیے فائدے میں رہ سکتی. یہ اسلام تو ایک کامل دین ہے، اللہ کا پسندیدہ قرار دیا ہوا دین ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے معاشرے ہیں، جو مغربی معاشرے ہیں یا جو یورپین کنٹریز ہیں، اس میں بھی جو فضول خرچی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی. وہاں بھی کامیابی اسی کی ہے جو ایک خاص پیٹرن پہ چل رہا ہے، ایک خاص سادگی اور ایک خاص جو انہوں نے راستے سیٹ کر دیے ان کے اوپر چلتے ہوئے. اور بہت سی یہ یورپین امریکن اور یہ بہت سی جو فتوحات انہیں مل رہی ہیں، یہ اسلام کے طریقوں پہ چلنے کے بعد انہیں مل رہی ہیں. صحیح. اسلام نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے فائدے میں رہ سکتے ہیں. صحیح. لیکن ہمیں اس ملک میں پریشانی کیوں ہے، ہمیں ان مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں اور اسلام کے بتائے ہوئے احکامات سے دور ہیں. یعنی آج اگر ہمارے حکمران جو ہیں وہ سادگی کو اپنا لیں، وہ اپنی مثال ایسے ہی بنے جیسے صحابہ کرام تھے، اگر صحابہ کرام جیسی وہ اپنی لائف کو اپنا لیں گے تو ہمارے جو ان کی اتنے بڑے روٹس پہ سیکیورٹیز ہوتی ہیں اور ان کے اوور ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو اگر وہ بھی اس کے کم ہونے سے بھی تو ہمارے پاکستان پہ ایک امپیکٹ آ سکتا ہے نا، ہماری اکانومی بیٹرمنٹ کی طرف جا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس کے حکمران سادگی اپناتے ہیں. صحیح. آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ دیکھیں، اسلام کے جو گزشتہ حکمران گزرے ہیں وہ کامیاب تھا، وہی اللہ کی راہ پہ چل رہا تھا جو سادگی میں تھا. موجودہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی کنٹریز ایسی ہیں جہاں کے رولرز، جہاں کے پولیٹیشنز سادگی سے ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں. ایران کی ایگزامپلز ہیں، ترکی کی ایگزامپلز ہیں، یورپین حتیٰ کے کنٹریز میں بھی وہ جو حکمران ہیں سادگی سے اپنا لائف سٹائل گزار رہے ہیں. جیسے ایک عام بندہ ایک عام میٹرو میں سفر کرتا ہے، ان کا پریزیڈنٹ، ان کا پرائم منسٹر بھی ویسے سفر کرتا ہے. ایون کہ جو برٹش کا کرنٹ پرائم منسٹر ہے انڈین بیسڈ وہ ہے، اور وہ بھی بالکل سمپل، وہ اب جب بھی کسی سے میٹنگ کرتا ہے نارمل، اس کے بس نارمل روٹین میں کر رہا ہے، وہ اپنی ڈرائیو خود کر کے کار لے کے جاتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری اگر جو انڈسٹری ہے، انڈسٹری کی گرومنگ میں جو ایک پرابلم ہے، ہم کمپنیز کو ملٹی نیشنل کمپنیز اس لیے نہیں بنا پاتے کیونکہ ہم نے جو اپنا انوائرمنٹ بلڈ کر دیا آرگنائزیشنز کے اسٹرکچر میں، اس میں سادگی کو ختم کر دیا ہے، ایکسپینسز کو بڑھا دی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. فارمیلٹیز میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. ہم نے لوگوں کو خوش کرنا دیکھا ہوا ہے، ہمیں اور نہیں پتا کہ ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے، یا ہمارے دین کو لے کے فائدہ مند کیا ہے، یا حتیٰ کہ ہماری دنیا کو لے کے فائدہ مند کیا ہے. ہم نے صرف ایک سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے ایک خاص طبقہ ہے لوگوں کا جو خوش اور راضی رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اور اسی وجہ سے ہم اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کامیابی سے بھی دور ہو رہے ہیں. اچھا علامہ ناصر سفیان ہاشمی صاحب، دیکھیے جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے نا، وہ شادیوں میں جو اس وقت فضول رسومات ہیں. سب سے پہلے یہ مہندی کا کنسیپٹ ہے، پھر اور پتہ نہیں کون کون سے رسم و رواج ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپینس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایک عام اور مڈل کلاس انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر اس کی کرنا بھی اس کو مجبوری ہوتا ہے. تو ہم ان لوگوں کو کیسے ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ تو اگر وہ جیسے سمپل 2-3 لوگ ہوں، انہیں ساتھ لے جائیں اور اپنا جو بھی ہے نکاح وہاں پہ کریں اور واپس انہیں لے آئیں، اور اگلے دن سنت کے مطابق جو بھی اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ 20-25 لوگوں کا یا اس سے زیادہ لوگوں کا آپ ان لوگوں کو بلا کے اس کا ولیمہ کر لیں. حالانکہ باہر کنٹریز میں یہ بڑی پریکٹسز ہیں، نارمل ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم چاہتے نہیں ہیں. اگر ہم چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو علم ہو جانا چاہیے. یہ جو مہندی لگانا ہے، رسم مہندی، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھی. جیسا کہ فرما رہے تھے کہ عبدالرحمن شہین صاحب کہ جناب آئے عبدالرحمن بن عوف صاحب، تو ان کا جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کے وہ جو دستار تھا یا کپڑا وہ پیلا، یہ حکم ہے شریعت کا
تاکہ پتہ چلے کہ فلاں بندے کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مستور آتی ہے، ایک خاتون آتی ہے، ایک صحابیہ آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، تو سرکار نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھا کرو، اس کی شاید ایسی حالت ہوگی، تو عرض کرتی ہے کہ میں بہت غریب ہوں۔ اس وقت سرکار نے فرمایا کہ تو اتنی غریب تو نہیں ہے کہ مہندی کے چند پتے جو ہے نا وہ کوٹ کے اپنے ہاتھوں پہ لگا دیں۔ تو مقصد اب یہ ہے کہ جیسے یہ مہندی لگانا ہے آپ لگائیں، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، وہ اپنے اپنے بیٹھ جائیں، تو ادھر سے اگر کوئی دور ہے تو پوسٹریں ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑا ایونٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچی کو جس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اس کو مہندی لگا دیں۔ اچھا اس کے لیے یہ بات ہے، یہ ڈھول ڈھمکے نہ بجائیں، دعا کریں، کوئی حدیث پڑھ لیں، کوئی قرآن پاک کی جو صورت ہے وہ پڑھ کے اس بچی پہ دم کریں۔ ہماری بنیاد جو غلط ہے ہم پاکستانی لوگوں کی، ہم تو اپنے معاشرے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو دیگر ممالک والے تو اس طرح نہیں کرتے، ہماری بنیاد غلط ہے۔ ادھر ڈھول شروع ہو گئے، ڈھولوں والوں کو پیسے دینے کے لیے ہیں، اگر غریب ہمسایہ ہے اس کے گھر میں بھوکے وہ پڑے رہیں گے، ہمارے گھر میں وہ ڈھولوں والے کھا جائیں گے، اور ہمسایہ مسلمان نیک متدین وہ بندہ ہمارا بھوکا رہ جائے گا۔ تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اسلام یہی چاہتا ہے محدود ہو کر۔ اور دوسری بات آپ کی، میں ابھی آپ مجھے یاد کروانا، میں حکمرانوں کے متعلق آپ کو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مختصر آپ کریں جتنا، اور دوسرا یہ بھی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا پاک فرمان ہے، آپ کی جو انکم ہے آپ اس کے 3 حصے کریں، کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات ہے نا، اس کو کوئی اپنا کر تو دیکھے اور اس کے بعد اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھے، بھئی فائدہ ہوتا ہے۔ 3 حصے بنائیں، ایک حصہ بچوں پہ خرچ کریں، ایک حصہ مہمانوں کا رکھ لیں، اور ایک حصہ مشکل وقت میں اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، ورنہ اللہ امان دے محفوظ رہیں، وہ پیسے رکھتے رکھتے آپ کے کسی بچے کی شادی ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان اگر ہمارے گھر میں آ گیا ہے تو اس کو مہمان کے جانے کے بعد ہم اس کی برائی کریں گے، یہ آ گیا ہے، جب آ جائے گا ہم اس کے لیے 15 کھانے اور جھوٹ کے کھانے، جھوٹ بےایمانہ کے ادھار لے کر کے ٹھگی کر کے یہ اس کو اس کے سامنے دسترخوان، اور اس کے بعد اس نے جب پشت کی ہے تو ہم شکایت میں یہ نہ آتا تو ہمارا خرچہ نہ ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ سادگی کو چھوڑتے ہیں، یہ سادگی اسلام کا بہت بڑا ایک اہم حصہ ہے، جب ہم سادگی کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد مصیبتیں ہمارے گلے میں پڑ جاتی ہیں۔ اور دوسری بات آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں اگر پاکستان میں حکمران یہ سادگی اپنا لیں کہ یہ نہیں اپنائیں گے، ٹھیک ہے، اب یہ یورپ میں نہیں جاتے، انگلینڈ میں نہیں جاتے، ان کی سب کی جائیدادیں ہیں، وہاں نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ جو اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، وہاں پہ پبلک پلیس پہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں، ورنہ اس کی جو ہے نا ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ گاڑیوں کے اوپر وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، نظام بنا ہوا ہے، سارا کچھ ہے۔ یہاں تو نیٹ پہ پڑی ہیں 55 لاکھ روپے کے تو ناشتے کیے ہیں ہمارے حکمرانوں نے، ہمیں سب معلوم نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی پر اعتراض کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے نا اپنی اصلاح کر کے اسلام کے جو ہے نا وہ منور قوانین، روشن قوانین، ازہر من الشمس قوانین، ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آسائش اس وقت آتی ہے جب بندہ خواہشات چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہمارے آئیڈیل حکمران ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں، اگر وہ سادگی اپنائیں گے، ظاہر سی قوم ہے وہ بھی سادگی کی طرف اپنائیں گی، کیونکہ ایک فلو ہوتا ہے لیڈرشپ کی، جو ہے نا ایک فلو ہوتا ہے، جو لیڈرشپ جو ایکٹ کرتا ہے یا اس کا عمل کرتا ہے جس چیز پہ بھی، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ہے نا الناس علی دین ملوکہم، یہ تو ہے جو لوگ جو ہے نا اپنے جو حکمران ہیں ان کے دین پہ ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ عبد الرحمن شاہین صاحب، جیسے ابھی بقرعید آ رہی ہے، اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نے قربانی کا جانور لیا ہے تو جو اس کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، تو وہ معاشرے کی وجہ سے جو ہے نا وہ قربانی کرنے کے لیے کسی سے ادھار پیسے لے لیے اور قربانی کا بکرا، جی معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، جی میں نے قربانی نہیں کی۔ اس حوالے سے بھی لوگوں کو ذرا گائیڈ کریں کہ کیا اسلام اس چیز کی تو اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیں کہ جو ہمارے اوپر جیسے بات فرما رہے تھے علامہ صاحب بھی، کہ دین کے اندر ہمارا جتنا بھی ہم اگر دیکھیں گے اور کریں گے نا، تو ہمارے لیے تمام عبادات وہ بھی سادگی پر مشتمل ہیں، جن کے اندر اتنے زیادہ تکلفات اور ایکسپینسز والی کوئی چیز بھی نہیں آتی ہے، جس میں تکلفات جو انسان کے اوپر، شروع میں بھی انہوں نے بات کی تھی، قرآن مجید کا بھی واضح اصول ہے کہ ہم کسی کے اوپر اس کی حیثیت سے، اس کی استطاعت سے، اس کی طاقت سے بڑھ کر ہم اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ اسی حوالے سے قربانی بھی صاحب حیثیت کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق
اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اور ایک بندہ پہلے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا وہ مقروض ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، پھر وہ مزید اور قرض لے کر قربانی کرے گا، تو شریعت کے اندر اس طرح کی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے عبادات کے ادا کرنے کے لیے، کوئی دین کے اندر اتنی مشقت نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کا روٹین کا قرض ہے جو چلتا رہتا ہے، آتا جاتا بھی رہتا ہے معاملات، اور ان ٹائم قربانی بھی آ گئی ہے، اس وقت اس کے پاس ابھی کچھ ایسی گنجائش نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد مستقبل میں اس کے پاس اس کو کچھ وسائل اور کچھ سورسز مہیا ہونے کی امید ہے، تو اس امید پر وہ قرض لے کر کرتا ہے تو کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں تک ہے یہ بات دیکھا دیکھی والا دوسروں کا، پھر ایک دوسرے سے بڑھتے چڑھتے ہوئے جو ہے زیادہ سے زیادہ قیمتی سے قیمتی، موٹی تازی، اور پھر اس کو تفاخر کے ساتھ، فخر کے ساتھ، ہماری قربانی اتنی مہنگی تھی، اس کی اتنی ہے۔ شہین صاحب، یہ جب یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ جب لوگ اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، انہیں دکھاتے ہیں کہ جی میں نے 1 کروڑ کا جی بیل لیا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے 2 کروڑ کا بیل لیا ہے، میں نے جو بکرا ہے جی وہ 25 لاکھ کا لیا ہے، جب یہ ٹرینڈ آپ چلائیں گے اس کا امپیکٹ تو ساری پوری سوسائٹی پہ پڑے گا نا۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں میرا خیال ہے کہ اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ٹرینڈ ہوگا اس سے ایک امپیکٹ آئے گا۔ اگر یہ ٹرینڈ ختم کریں گے، سمپلسٹی کے ساتھ کریں گے، تو سادگی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں گے، تو معاشرہ بھی ایک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ جہاں یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ کئی لوگ ہیں نماز پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ سیلفی آ رہی ہے، عمرہ کرنے کے بعد بھی سیلفی آ رہی ہے، کوئی نیکی کا کوئی خیر کام کرنے کے بعد، یہ ریاکاری میں چلا جاتا ہے، یہ تو ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ نیکی ضائع ہونے کے بھی چانسز ہیں، ریاکاری کی بنا پر اجر اور جو ہے نا وہ سارا کچھ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ بالکل۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ قربانی ہو یا دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، تو اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر جو ہے نا کچھ اصول دیے ہیں نا، کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہیں، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف بھی، فضول خرچی نہ کرو، پیو بھی صحیح لیکن اسراف نہ کرو، ایک حد سے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر رہو اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو بات پہلے ہم کر رہے تھے شادیوں کے حوالے سے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کتنی سادگی کے ساتھ جو ہے نا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اس وقت ان کے پاس ظاہری طور پر وسائل جو ہے نا کم تھے، مگر اس کے باوجود جو ہے جا کر جو ہے نا کوئی ایندھن وغیرہ اکٹھا کر کے اس بیچ کر، اور کچھ جو ہے نا اس انداز پر جو ہے نا کچھ ان کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ ہیلپ کی۔ مگر یہ ہے کہ وہ صرف ضروری چیزیں ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مشکیزہ ہے تو اس کا تذکرہ آتا ہے، یا مثلا ایک جائے نماز کا تذکرہ آتا ہے، ایک ڈول کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ مختصر بستر کا تذکرہ آتا ہے، اس طرح چکی کا تذکرہ آتا ہے، کوئی اتنی زیادہ اب جو ہے نا ایک چیز جو ہے اس کا اہتمام کرنا یہ حد سے زیادہ، اور اسی وجہ سے کئی بہنیں بیٹیاں آج تک جو ہے نا ان کے سروں میں سفیدی آ گئی ہے، وہ بیٹھی ہیں۔ اچھا کچھ ابھی یہ بھی ہمارا ٹرینڈ ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، کیونکہ آپ نے جو قبلہ صاحب سے پوچھا ہے، مفتی صاحب سے، تو اسی حوالے سے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ قربانی کا جانور قرض لینا تو ابھی بہت دور کی بات ہے، جیسے فرما رہے تھے کہ کسی کی زمین ہے، ٹھیکہ آنا ہے، وہ لے سکتا ہے، یا اس نے کسی سے پیسے لینے ہیں بعد میں آنے، وہ ٹھیک ہے۔ اب میں اس بات پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس پیسے بھی ہیں وہ لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، اگر وہ لوگوں کو ریاکاری کے لیے جیسے دکھانے کے لیے عبادت وہ کر رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے یا قربانی کر رہا ہے، تو قیامت والے میدان میں وہ اللہ سے کہے گا میرے اللہ میں نے تو تیری اتنی عبادت کی ہے، تو آواز قدرت آئے گی تو نے بندوں کے لیے کیا ہے، آجر بھی مجھ سے طلب نہ کر، بندوں سے مانگ، اگر میرے لیے کرتا تھا تو میں تجھے اجر دیتا۔ اور دوسری بات یہ جیسے آپ نے کہا کہ کروڑوں کا 25 لاکھ، اب یہ ایک بندہ 25 لاکھ وہ اپنا نام پیدا کر رہا ہے، اگر وہ قربتاً اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے 25 لاکھ کے 50 بکرے ملتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کر غریبوں کو دے دے، یا وہ اب یہ جو عید آتی ہے قربانی کی، ہر بندہ گوشت کھا لیتا ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مقصد ہے آپ ایک بکرا کرنے لاکھ روپے کا، 80,000 کا، 50,000 کا، بھائی خون بھی ہو جائے اور دم بھی آپ دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو ہے نا مشکلات، اور دیگر جو غریب ہیں کسی کو روزگار کروا کے دے دے 5 لاکھ روپے کا، یعنی ساری زندگی کا اس کو ثواب ملتا رہے گا، کسی کی شادی کروا کے دے دے اس کو ساری زندگی کا، اس کے بچے بھی جب تک بچے پیدا ہوں گے تو اس بندے کو ثواب ہوتا رہے گا کہ اس نے حلال کا کام کیا ہے، اس کی پوری نسل سے جتنی انسانیت پیدا ہوگی جو نیکی کا کام وہ کریں گے، اس بندے کا بھی اس نیکی میں
حصہ ہوگا. تو یعنی شریعت تو یہ کہتی ہے. جی محمد رضا، ایک سب سے بڑا مسئلہ ہماری یوتھ میں بھی ہے. یوتھ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ویک میں ون ڈے ہم نے جو ہے نا برگر کنگ پہ جانا ہے، میکڈونلڈ پہ جانا ہے، اس طرح کے بڑے جو برانڈس ہیں ان پہ جا کے کھانا کھانا ہے، حالانکہ وہ بڑے ویری ایکسپینسو. اور جو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے، اگر ہم دیکھیں اگر سادگی کی طرف جاتے ہیں، سادی خوراک کھاتے ہیں، آرگینک چیزیں لیتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ تو ہماری ہیلتھ بھی صحیح رہے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ٹرینڈ بلڈ ہوا ہے برانڈ امیجنگ، جو برانڈ پینیٹریٹ کر گیا ہے ہماری یوتھ کے اندر، اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سادگی کو اپنائیں تو ان کی ہیلتھ کے لیے بھی بینیفیشری ہے اور ان کو جو ہے فیوچر میں ان کی سیونگ بھی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جو ہستیاں اللہ کی پسندیدہ تھیں جو 1400 سال پہلے سعودی عربستان میں تھیں، انہوں نے جو زندگی گزاری ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زندگی رسول خدا کی ہمارے لیے ایک اسوہ حسن ہے. اس کو دیکھ کے ہم نے اپنے پیٹرن سیٹ کرنا ہے. تو اگر یہ جو چیزیں آج کل ہم جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر یہ وہ ہستیاں کرتی تو وہ ہم سے یہ بہتر کر سکتی. انہوں نے جس طرح لائف گزاری ہے وہ ایک تو اس دنیا میں بھی آنے کے محتاج نہیں تھے رسول خدا، کیونکہ رسول خدا تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول خدا کے نور کو خلق کیا. اس دنیا میں وہ آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم جیسے لوگوں کی ہدایت ہو سکے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں. رسول خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. رسول خدا نے ہمیں ایک ایک چیز کا طریقہ بتایا، اور رسول خدا اس دنیا میں آئی ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے. تو اگر یہ جن چیزوں میں آج کل ہم پڑے ہوئے ہیں، ہماری یوتھ آپ نے جیسے فرمایا پڑی ہوئی ہے، تو اگر یہ چیزیں اچھی ہوتی، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی، تو یہ اس وقت بھی یہ چیزیں اس طرح کی ہو سکتی تھی. اور ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ میں بھی کافی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں، یہ میرے واجب الاحترام دونوں ہستیاں بھی یہی فرما رہے ہیں، اسلام سادگی کا درس دیتا ہے. اسلام اب باہر والے لوگ تو یہ سوچیں گے بھائی اسلام کیا چاہتا ہے، ایک ہی وہی شلوار قمیض ہو، بندہ پوری زندگی اس میں گزار دے. ایسا بھی نہیں. اسلام نے آپ کو قوانین بتائے. اسلام میں یہ ہے کہ آپ اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ برانڈ پہ جاتے ہیں، اچھی سے اچھی خوشبو لیتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ضرورت ہے تو آپ نہیں، وہ فضول خرچی میں آتا ہی نہیں ہے. اگر سنت بھی ہے، سنت بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ آپ کی دستار اچھی ہونی چاہیے، آپ کی پاپوش اچھی ہونی چاہیے، آپ کی سواری اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں اب جیسے اب بیگ ہے، اب بیگ ایک ملتا ہے آپ کو 5000 کا، اور ایک بیگ آپ گوچی کا لینے جو بڑے برانڈز ہیں جو 4 لاکھ روپے کا ہے. میرا خیال ہے کہ 10,000 والا بیگ لینا بہتر ہوگا نہ کہ 3 لاکھ روپے والا بیگ لیں. نہیں، وہ تو بالکل غلط ہے. آپ اس میں کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اسلام نے ہر چیز کا نہیں کہا کہ آپ اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی خریدیں. اسلام نے کچھ چیزیں ہیں، اور اسلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو، ان سب کو علم تھا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہونی چاہیے اور اس سے انسانوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے اب خوشبو کی بات کی، آپ کی پوشاک اچھی ہونی چاہیے، آپ کی دستار اچھی ہونی چاہیے، آپ کے پاپوش اچھے ہونے چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں آپ کے معاشرے میں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پوری زندگی ایک ہی کپڑے میں گزارے، ایک ہی لباس میں گزارے. اچھا، یہ ادھر سے کنسپٹ ابھی سادگی میں پھر لوگ بہت ہی زیادہ سادگی میں چلے جاتے ہیں. ہمارے کچھ اگر آپ اراؤنڈ ملتان میں اور بڑے بڑے کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پہ مزارات پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کا کنسپٹ دیتے ہیں یہ تو سادگی، انتہا کی سادگی ہے، مگر ان کے کپڑے اور ان کے جو حالات ہوتے ہیں، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا ٹھیک ہے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اب اسلام نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ آپ اتنی سادگی اپنا لیں گے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، آپ اللہ کو بھی بھول جائیں، اللہ کی کوئی عبادت کرنی ہے، کوئی معاشرے کے حقوق ہیں، کوئی آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، آپ کی اپنی فیملی میں حقوق ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. یہ بھی بالکل غلط ہے کہ آپ اس طرح ایک ہی کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور بالکل کٹ آؤٹ کر دیں. زیادتی جو ہے وہ اسلام نے منع کی ہے. اب وہ چاہے عبادت کی حد تک زیادتی ہے، وہ بھی اسلام نے منع کی ہے. آپ اتنا مہنگا کوئی برانڈ جا کے، یعنی اعتدال پسندی، ہر چیز میں اعتدال پسندی ہونی چاہیے. جی عبدالرحمان شین صاحب. ہاں جی، جیسے بات آئی ہے نا کہ دین اسلام میں جو سادگی کا تصور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان مبارک بھی ہے کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمت عبده علیہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو نعمت کی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنی کی ہوئی نعمت کے اثرات بندے پر دیکھوں۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے جن انسان کو جو اس کی وسعت اور طاقت کے حساب سے جو اس کو وسائل دیے، ان کے اندر رہتے ہوئے بھی قناعت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آثار، جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ جس کے پاس اتنی وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صرف بنیان اور چڈی میں باہر پھر رہا ہے، تو وہ اللہ کی توہین کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کر رہا ہے، ان کی ناشکری کر رہا ہے، وہ کفران نعمت کر رہا ہے، وہ یہ سادگی کا تصور نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے سادگی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو چھپائے، ظاہر ہی نہ کرے، اور ان کے اوپر جو ہے نا سادگی اتنی کرے کہ وہ بخیلی کی حد تک چلی جائے، کنجوسی کی حد تک چلے گئے، اعتدال۔ ادھر بخل بھی ناپسند ہے، ادھر جہاں اسراف ناپسند ہے، افراط اور تفریط جب ہوگی نا، ہمیں لمٹس دی گئی ہیں، حدود دی گئی ہیں، شریعت کی قیود ہے، اگر ہم ان میں کمی بھی کریں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، اگر ان میں بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ۔ اچھا عبد الرحمن شین صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب چھوٹی عید آئی، ابھی کیونکہ اس کا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا جو نمبر آف ڈیز کا غیب ہے وہ ہے کم از کم 2 months 2.5 months۔ اگر ہم نے نئے کپڑے خریدے چھوٹی عید پہ تو بڑی عید پہ پھر کہتے ہیں جی ہم نے نئے کپڑے بنانے، ایک ٹرینڈ ہے جی ہم نے نیا شوز لینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو 2 month پہلے ہم نے لیے ہوتے چیز اس کو بھی ہم پہن سکتے ہیں۔ جی یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ کچھ لوگ اس کو ریلیونٹ کرتے ہیں کہ حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن جو ہے نئے کپڑے پہن کے جاؤ، وہ جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیا لباس، جہاں نیا لباس بیان کیا گیا ہے تو وہاں جو ہے اچھا لباس اور صاف ستھرا دھلا ہوا، یعنی وہ وہی ہو سکتا ہے جو پہلے بھی استعمال کیا ہوا، واشیبل بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو ضروری نہیں ہے، یہ کوئی شرعی وہ چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کی ایسے بنی ہوئی ایک ماحول اور معاشرے کی ایک اپنی طور سے یہ ایسی چیز ہے۔ تو باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تھی حکمرانوں کے اعتبار سے، تو دیکھیے جب مکہ فتح ہوا، وہ مکہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا نکال دیا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، مگر اسی مکہ میں جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور عاجزی اور شکر کا یہ عالم ہے کہ آپ کی تھوڑی جو ہے نا وہ اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی ہے، مگر سادگی کا یہ عالم ہے، سر کے اوپر سر پہ پگڑی ہے اور دو جو ہے وہ چادریں ہیں وہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، جتنے بھی وہ ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے تھے ان کے اوپر معافی کا اعلان فرما کر، یعنی معافی بھی ایک سادگی ہے۔ پھر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جی بہت جو ہے نا یعنی بڑی ہمشیرہ بھی تھی، اور یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو پھر اس کے بعد پرورش جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے فرمائی تھی، تو ان کے گھر رہتے ہوئے بڑی ایک بیٹی تھی، صاحبزادی تھی ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر میں بڑی تھی، تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا۔ تو جب فتح مکہ ہوا، یہ بھی مکہ میں تھی، تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے تھوڑا سا نہائے وغیرہ، اور پھر آپ نے شکرانے کے نوافل وغیرہ بھی آپ نے وہیں پر ہی ادا کیے، اور پھر وہاں پر سوئے ہیں، سستائے ہیں، لیٹے ہیں، تو ان کے گھر بھی سادگی کا یہ عالم تھا کہ چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ آرام جی پسینے کے بعد یہی چیز جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے، اپنے غلام کے ساتھ پے در پے واریاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا قمیص کو پیمد لگے ہوئے ہیں، اور وہی عمر بن عبد العزیز ہیں کہ جو ہے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے رات کو حکومتی کام کر رہے تھے، سرکاری کام کر رہے تھے، اس دوران بیوی آ گئی، تو جو چند لمحے ان کے ساتھ بات چیت کرنی تھی، اس چراغ کو کہ ہم اس یعنی کہ بیت المال کے اس مال سے بھی اپنی ذات کے لیے، اپنی اس کے لیے ہم فائدہ حاصل نہیں، اور اسی طرح کی مثالیں ہمیں سینکڑوں جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت کے اندر بھی اور صحابہ کرام میں بھی ملتی ہیں۔ اصل میں ہمارے جو ہیروز تھے وہ یہ تھے، ہمارے جو آئیڈیلز تھے وہ یہ تھے، ہم نے ان کو چھوڑا ہے، صحابہ کرام تھے، ان کی زندگی کو تبع تابعین تھے، ہاں جی، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اور اسی کو اپنائیں، اسی کو فالو کریں، تو اسی میں ہی ہمارے لیے بھی کامیابی ہے جی، اور ان کو جو عظمتیں ملی ہیں اس راستے پر چل کر ملی ہیں، تو ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے ان کا، ہم ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ جو سارے مسائل آپ اس دور حاضر کے مشاکل بیان کر رہے ہیں، تو اس کی وجوہ بھی یہی ہے، جب ہم نے اس سے دور ہوئے ہیں تو پھر یہ مشکلات، جب تکلف میں ہے تو تکلف میں ہے تکلیف سراسر، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، جب بھی ہم تکلف اختیار کریں گے، سادگی کو چھوڑیں گے، تکلفات میں پڑیں گے تو تکلیف ہی تکلیف آئے گی، یہ پھر ایکسپینسز کی باتیں آئیں گی، اخراجات کی باتیں آئیں گی، اکانومی کی باتیں آئیں گی، یہ ساری چیزیں پھر آئیں گی۔ جی ناصر سبطین حاشی صاحب، آپ جو ہے سادگی کو نا اس کو اوور آل کنکلیوڈ کریں۔ تو یہ سادگی کا جیسے مفتی صاحب نے بھی بہت بتایا
کہ تفصیل کے ساتھ، اور میں بھی عرض کرتا ہوں کہ سادگی کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ کنجوس ہو جائے، بخیل ہو جائے۔ جی محمد رضا، اسلام کی سادگی کو تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، مختصر سا بتائیں اسلام کی سادگی کو نا آپ بیان کریں۔ دیکھیں میرے واجب الاحترام میرے سے زیادہ علم رکھنے والے بھی تشریف فرمائیں، میں جو کنکلیوڈ کروں گا وہ یہی ہے کہ اسلام نے یہ قطعاً آپ سے نہیں کہا کہ آپ نے اپنی پوری لائف ایک ہی لباس میں گزار دینی۔ اسلام نے آپ کو چند ایسپیکٹس بتائے ہیں جس کے اندر جا کے آپ اتنا بھی نہیں کہ آپ حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں، کیونکہ اسلام ایک برابری کا نام ہے، برابری کا درس دیا ہے، ہر چیز میں زیادتی کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ تو بہت سے ایسپیکٹس ہیں جس کے اندر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے تھوڑا زیادہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، جس میں نے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ خوشبو ہو گئی ہے جو انسان یوز کرتا ہے، جو اسلام میں بہت زیادہ پسند کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زیادہ خوشبو کو پسند کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی دستار جو ہو گئی، جو آپ سر پہ رکھتے ہیں، جو آپ پوشاک زیب تن کرتے ہیں اور جو پاپوش ہیں، یہ قطعاً نہیں ہے کہ اسلام نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ نے پوری لائف، پوری زندگی سادگی میں ہی گزار دینی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں۔ جی آپ کا لاسٹ میسج مل گیا جی عبدالرحمان شاہین صاحب، اس کو اب جامعہ پہنائیں۔ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور دین اسلام دین فطرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا معنی معتدل، کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اعتدال کی حد تک ہونے چاہیے، بے جا تکلفات اور بے جا اسراف، بے جا فضول خرچی، اور اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے لیے خود مشکل بنا دینا، اسباب اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے۔ جیسے مثال مشہور ہے کہ انسان کو پاؤں ایسے پھیلانے چاہیے جتنی آپ کے پاس چادر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ پھیلائیں گے تو آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی جیب سے بڑھ کر، اپنی وسعت سے بڑھ کر اگر کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے تو اس کی وجہ سے مشکل پیدا ہوگی۔ اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک سادہ مثال ہے، ان کی شادیاں بھی، ان کی خوشیاں بھی، ان کی غمیاں بھی، اور اسی طرح اصحاب اور انبیاء اہل بیت جتنے بھی ہیں ان سب کی ہم زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں ایک سمپل سی سادہ سی زندگی ملتی ہے جس میں تکلفات نہیں ہیں، اور ان کا جو انداز حکمرانی تھا اس میں بھی ہمیں سادگی نظر آتی ہے، اس میں بھی کوئی اتنے زیادہ تکلفات نظر نہیں آتے ہیں۔ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، وہ ان تکلفات کی بجائے ہمدردی، خیرخواہی، ایثار اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مقدم رکھتے تھے، اور ان چیزوں سے بچتے تھے جو فضول خرچی اور اسراف اور تبذیر تک چلی جاتی۔ جی ناصر سبطین ہاشمی صاحب۔ جی اگر ہم اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو اپنا لیتے ہیں تو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت عالیہ میں یہی عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنا لیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے کافی سے زیادہ، یعنی بہت زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح شادیاں ہیں اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ایک بندہ شرم کی وجہ سے چھوٹی دکان نہیں بنا سکتا، وہ اس لیے اس کے پاس سرمایہ تھوڑا ہے، وہ بناتا ہے تو اس کو جو ہے نا لوگ آ کے ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی ایک دکان بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات کے پیش نظر اپنے نظریات قائم کرنے چاہیے کہ ہمیں اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے، ہمیں خداوند عالم کس بات کا حکم دیتا ہے، ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، شخصیت ہے، وہ ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے۔ اور یہ کرنے والوں کو، مثلا جو چھوٹا ایک بزنس کر رہا ہے، اس کو بھی اب نہیں جھجکنا چاہیے، اس کو بھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، چونکہ وہ اپنے نبی اور جو ہے نا ائمہ ہدی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور دیکھنے والوں کو بھی بلکہ حوصلہ افزائی، ماشاءاللہ بھئی چھوٹا کاروبار ہے، اللہ پاک برکت دے گا، انشاءاللہ خداوند عالم تجھے بہت بڑا تاجر بنا دے گا۔ تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تاکہ یہ شادیوں کے مسائل حل ہوں، اور مہمان آ جاتے ہیں یہ تکلفات نہ ہو، جو ما حاضر ہے، جو شریعت کا حکم ہے، جو گھر میں پکا ہوا ہے وہ پیش کر دو۔ اور مہمان کے لیے بھی یہی حق ہے کہ وہ جا کے شکایتیں نہ کرے کہ مجھے انہوں نے صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا، مجھے ڈیل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اور یہ بھی ادھر بھی شریعت کا حکم ہے، اگر مہمان پہلے بتا کے آئے تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے اہتمام کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ اگر بغیر بتائے مہمان آتا ہے تو جو ہے، دال ہے، ساگ ہے، سادہ ہے، چٹنی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دہی ہے، جو آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس کے سامنے پیش کریں، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور تمہارے حق میں دعائے خیر کر کے جائے۔ اچھا ناظرین، آپ نے جیسے تمام علماء کرام نے اپنی روشنی میں جو ہے سادگی کے بارے میں بتایا ہے، اور سادگی جو ہے اگر آج کے ہمارے حکمران جو ہے وہ سادگی کو اپنا لیں،
اگر وہ صحابہ کرام کی ہم جیسے مثال دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، حضرت عثمان غنی کا دور تھا، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے اپنے دور میں خلافت میں جو ہے انہوں نے سادگی کو اپنایا۔ کئی ہزار مربع میل کی جو زمین تھی جن پہ جو ہے انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ آج پاکستان ایک بہت ہی چھوٹا خطہ ہے، اگر جب ہم اس کو کمپیریزن کریں صحابہ کرام کی جو خلافتیں رہی ہیں اس خلافت کے حساب سے جو ہمارا پاکستان کا کورڈ ایریا بہت ہی انتہائی کم ہے، مگر اگر آج یہی حکمران پاکستان کے سادگی اپنا لیں اور صحابہ جو صحابہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں اور سادگی اختیار کر لیں، تو آج ہمیں IMF کی طرف نہ دیکھنا پڑے، ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ جو ماڈل ہوتا ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اگر وہ سادگی اپنائے گی تو قوم بھی اس کو فالو کرے گی، تو ہماری کنٹری میں ایک ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے، چینج ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور اس پروگرام کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ایک اچھا میسیج دے سکیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ہمارے اس پروگرام سے ہمیشہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔